अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। माशाअल्लाह। हमारा जो मौजू चल रहा था वो था कलाम, यानी हमारी गुफ्तगू, हमारा कलाम और बात कैसी होनी चाहिए। हम अपनी बात को उम्दा कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। हम अहादीस की रोशनी में उसका जायज़ा ले रहे थे। हमारे जो अल्फाज का चुनाव है, फिर उसके साथ जो हमारा अंदाज है बात करने का, हमारा रवैया है, हमारी टोन है, और फिर सबसे बढ़कर नीयत और मकसद क्या है बात करने का, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। अगर ये सारी चीज़ें उम्दा होंगी तो हमारी बात भी उम्दा हो जाएगी, उसकी एक वैल्यू होगी। और अगर हम सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो एक अच्छी भली सही बात क्या बन जाएगी, लड़ाई का ज़रिया बन जाएगी। और इसी तरह अगर आप उम्दा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो सख्त से सख्त बात भी दूसरे के लिए क्या होगी, काबिल बर्दाश्त होगी। आपने मुहावरा सुना होगा कि सच कड़वा होता है, लेकिन अगर सच प्यार से बोला जाए तो बर्दाश्त हो जाता है। बात एक ही होती है, लेकिन उसको कन्वे करने का जो तरीका है वो अलग होता है। अल्फाज के फ़र्क से बात बदल जाती है। एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी ख़राब हो जाता है अल्फाज के गलत इस्तेमाल से। फिर इसी तरह कुरान में एक जगह आया है कि गुफ्तगू के वक्त लोगों से मुंह मोड़ के बात ना करो। यानी बाज़ औक़ात हम आ, बात किसी से कर रहे होते हैं और देख कहीं और रहे होते हैं, या उस तरफ ध्यान नहीं देते, या कई बार हम वाजे बात नहीं करते, या अपनी ही बोलते चले जाते हैं, दूसरे की सुनते ही नहीं है। या कई बार हम ऐसे एक्सेंट में बात करते हैं जो दूसरों के लिए नाकाबिले फहम होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में फरमाते हैं कि लोग अपने बारे में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जो स्टैंडर्ड पर नहीं उतरते, और उसके ज़रिए दूसरों को भी परेशान करते हैं और दूसरों को भी बदमज़ा करते हैं। फिर इस तरह अपनी शख्सियत के बारे में गलत नुमाइंदगी करते हैं। अच्छा, टोन में क्या कुछ आ जाता है। जैसे बहुत से लोगों का बात करने का स्टाइल ये बन जाता है कि ऐसे लगता है कि जैसे वो हर बात पे तंज कर रहे हैं। और किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं ये भी काउंट करता है, या किस नीयत से बात कर रहे हैं। अगर नीयत खराब है इंसान की तो अंदाज कितना ही मीठा क्यों ना हो, वो फायदा नहीं देगी बल्कि खराबी पैदा होगी। मसलन अगर आप दूसरे को ताना दे देते हैं जो कि एक अजियत का सबब है, तो आप चाहे कितनी ही अच्छी बात करें वो दूसरे के लिए तकलीफ दे होगी। तो हमेशा अगर दूसरे में कोई कमी भी है तो नसीहत और खैर ख्वाही वाले अंदाज में बात करनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों की तरफ ही हमें तवज्जो देनी है, जब जाके हमारा कलाम दुरुस्त होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार एक सहाबी रसूल तशरीफ़ लाए और अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल, फलां औरत कसरत से इबादत करती है, यानी नमाज रोज़ा करती है, सदका खैरात भी खूब करती है, दूसरों के काम भी आती है, लेकिन उसके हमसाए उसकी ज़ुबान दराजी से बहुत परेशान है। यानी उसके हमसाए जो हैं उसकी ज़ुबान दराजी से या बुरी बातों से बहुत तंग है। आपने फरमाया ये औरत दोज़ख में जाएगी। फिर आपने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, फलां औरत नमाज रोज़ा और सदका खैरात वाजिबी तौर पे करती है, यानी सिर्फ फर्जी तौर पे करती है,
مگر اس کے حسن اخلاق کی بدولت، یعنی اچھی گفتگو اور اچھے اخلاق کی بدولت، اس کے ہمسائے اس سے بہت خوش ہیں، اس کے آس پاس رہنے والے لوگ اس سے بہت خوش ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ خوش نصیب جنت میں جائے گی۔ تو کسی کو اپنی زبان سے دکھ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے، اپنی زبان سے دکھ دینے سے، جو پیچھے میں نے باتیں کی، ان ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں ایک سخت اور کڑوی بات کر کے۔ زبان کا اچھا استعمال جتنی بڑی دولت ہے اتنا بڑا امتحان بھی ہے۔ ہم بہت سی باتیں اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے رویوں سے اور ان کے چلنے پھرنے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر بات درس یا تقریروں سے سیکھیں، بہت سی چیزیں ہم لوگوں کے رویوں سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو وہ طرز عمل قدرتی طور پہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کے رویوں سے انسان سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ جب ہم بولتے ہیں نا، تو ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی ہم سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ہر بات پہ چیخے جواب دے رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تو وہ ہم سے سب سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم بدتمیزی سے چل رہے ہیں، دروازے پٹخ رہے ہیں، برتن پھینک رہے ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں، سیکھتے ہیں ہم سے۔ ہم کسی کے خلاف بول رہے ہیں، ہم فون پہ بات کر رہے ہیں، ہم کچھ کر رہے ہیں، ہمارا آس پاس کا ماحول ہم سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم دوسروں سے اور دوسرے ہم سے متاثر ہوتے ہیں، ہم اپنے آثار چھوڑتے ہیں، اور یہی آثار روز قیامت گواہی دیں گے۔ آپ کو اس بات کا پتہ تھا کہ آثار بھی گواہی دیں گے؟ ہمارے ارد گرد کا جو ایٹماسفیئر ہے، جس زمین پہ ہم چلتے ہیں، وہ بھی گواہی دے گی روز قیامت۔ یہ جو دیواریں ہیں، یہ ہمارے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں، یا یہ ہمارے حق میں یا روز قیامت گواہی دیں گے۔ آپ کو یہ بات پتہ تھی؟ جی اسی لیے ہم جس نئی جگہ پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، تو کہا گیا ہے کہ اگر ہم کسی نئی جگہ پہ جائیں تو ہمیں وہاں ضرور کوئی نہ کوئی نفل نماز پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ زمین بھی روز قیامت انسان کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دے گی۔ تو اس طرح بہت سی گواہیاں انسان کے حق میں جمع ہو جائیں گی کہ اگر اس نے بہت سی جگہوں پہ نماز ادا کی ہوگی۔ اور ہمیں اپنے گھر میں بھی، اگر ہم ایک ہی جگہ نماز ادا کرتے ہیں، تو ہمیں وہ اس کو بھی جگہ کو تبدیل کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے یہ ہے کہ ہماری کافی ساری گواہیاں جمع ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ کی کتنے بجے اذان ہوتی ہے؟ آپ کچھ چیزیں اپنے پاس نہ لکھ لیں، اپنی ابھی اصلاح۔ ہونے لگی ہے۔ اپنی اصلاح کے جو نکات ہیں نا، ان کو لکھ لیں، کس کس پہ کام کرنا ہے۔ نمبر 1، الفاظ کا چناؤ۔ الفاظ کا چناؤ نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارا سٹائل اور باڈی لینگویج۔ ہمارا سٹائل اور باڈی لینگویج۔ پھر نمبر 3، ہمارا رویہ۔ نمبر 4، لہجہ، ایکسنٹ۔ اور نمبر 5، نیت، غرض یا مقصد، انٹینشن۔ اور موقع اور محل بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص بہت غمگین ہے، غم کا موقع ہے، اور ہم وہاں پہ لطیفے سنانا شروع کر دیں، یا کوئی شادی کا موقع ہے اور ہم وہاں پہ لوگوں کو مرنے کی باتیں سنانا شروع کر دیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو لوگ جس موضوع پہ بات کر رہے ہوں، وہ اگر اچھا موضوع ہے تو ہمیں بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔
پہلے یہ میں پڑھتی ہوں، پھر اس کے بعد آپ پڑھیں گی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ ہمیں اس کے ریفرنس سے پتہ چل رہا ہے. رواہ البخاری 6478. آپ کے پاس اسلام 360 ایپ ہے یا مکتبہ شاملہ اردو؟ جی اسلام 360 ہے. آپ نے اس پہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6478 کھول کے دیکھنی ہے کہ کیا یہی ٹیکسٹ ہے وہاں پہ بھی، اور پھر مجھے اسکرین شاٹ سینڈ کرنا ہے. یہ آپ کا آج کا ٹاسک ہے. ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جہنم. جی اب آپ پڑھیں. ان العبد لیت- لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لا یلقی لها بالا یرفع اللہ بها درجات وان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یحوی بها فی جہنم. جی شاباش. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے اور وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے. تو یہ بہت ہی اہم حدیث ہے. یعنی کئی بار بندہ زبان سے اپنی کوئی ایسی بات نکالتا ہے وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا اور اسے خبر نہیں ہوتی کہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں. اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، وہ شخص اسے بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت معمولی سی بات ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے. تو ایک کلمہ، ایک بات انسان کو بلندیوں پر لے جاتی ہے اور بعض اوقات ایک ہی بات ہوتی ہے جو اس کو جہنم کی پستیوں میں لے جاتی ہے. کئی بار انسان محض مذاق میں کسی کے بارے میں کہہ دیتا ہے کوئی بات اور وہ اس کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو ایک عام ذہنی لیول والا شخص بھی، یعنی ہر بیک گراؤنڈ کا شخص آپ کی بات کو آسانی سے سمجھ جاتا تھا. آپ کی بات انتہائی مختصر ہوتی تھی، بہت لمبی لمبی باتیں آپ نہیں کرتے تھے. یہ جیسے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو صاف اور واضح ہوتی جسے ہر سننے والا سمجھ لیتا. پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے تو ایسی بات ہوتی کہ اس کو گننے والا آسانی سے گن سکتا تھا. آپ کئی بار ایک بات کو 3 بار بھی ریپیٹ کرتے تھے تاکہ جو اہم بات ہوتی تھی تاکہ اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیا جائے. ان انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان اذا تکلم بکلمت اعادها ثلاثا حتى تفهم واذا اتى على قوم فسلم علیہم سلم علیہم ثلاثا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا جب کوئی اہم کلمہ آپ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار دہراتے یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا، اور جب لوگوں کے پاس آپ تشریف لاتے اور انہیں سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ایک معلم تھے، تو ایک معلم جو ہے نا وہ دوسروں کو جو سکھانا چاہتا ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے وہ سیکھ جائیں، اور جس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس دور میں نہ کاغذ تھا نہ قلم تھا، بہت ہی کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اچھا، تو اس دور میں لکھنے پڑھنے کی سہولتیں موجود نہیں تھیں، ہم بہت لکی ہیں کہ ہم جس دور میں ہیں ہم ہر چیز کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس دور میں لکھی ہوئی چیزیں ملتی نہیں تھی، اگر کسی کی کوئی بات مس ہو گئی تو بس پھر وہ کسی اور سے ہی پوچھ کے اس کو ریکور کرتا تھا، ریکارڈڈ چیزیں نہیں ملتی تھیں۔ اب تو یہ ہے کہ اسکول میں کالج میں چھٹی ہوئی تو ریکارڈڈ لیکچر ہمیں مل گیا، نوٹس ہمیں مل گئے، تو لوگ جو کچھ بھی سیکھتے تھے وہ سننا سے ہی سیکھتے تھے، اور انہیں ایک ہی بار سن کے اس کو سمجھنا ہوتا تھا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات جو بات مشکل ہوتی تھی یا اہم ہوتی تھی اس کو 2 3 بار دہرا دیتے تھے، کیونکہ آپ کی باتیں کوئی عام باتیں تو تھی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر ہی صحابہ کرام نے یاد کر لی تھی، قرآن بھی اسی طرح سے یاد کیا تھا، اور احادیث بھی سن کے یاد کر لی تھی اور محفوظ کر لی تھی۔ اور جو اہل عرب ہے نا ان کا حافظہ بہت قوی ہے، بہت ان کا حافظہ مضبوط ہے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی صحابہ کرام نے پورا قرآن حفظ کر لیا تھا، اور آپ کی وفات کے بعد اس کو باقاعدہ کتابی شکل میں لایا گیا تھا، آپ کی زندگی میں اس طرح سے نہیں تھا، آپ کی زندگی کے بعد اس کو جو ہے وہ محفوظ کیا گیا۔ آج ہمارے پاس علم کے خزانے موجود ہیں لیکن ان کو پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، آج ہمارے پاس یہ ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو جانیں، سیکھیں یا شوق رکھیں، جبکہ آپ کا کلام بہت جی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہے وہ بہت طویل نہیں ہوتی تھی، مختصر بات آپ کرتے تھے اور آسان بات کرتے تھے۔ آپ کی گفتگو ترتیل کے ساتھ ہوتی تھی، ترتیل کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کے کسی چیز کو پڑھنا، ہر لفظ کو واضح کر کے ادا کرنا، اس کی جو معنی اور مفہوم ہے اس کو پوری طرح واضح کرنا۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم بھی اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ ہماری بات دوسروں کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ تو بات کرنے میں جو ہماری بولنے کی سپیڈ ہے وہ بھی نارمل ہونی چاہیے، بہت زیادہ تیز تیز نہیں بولنا چاہیے کہ ہم آدھے لفظ درمیان میں سے مس کر جائیں، وہ اگلے کو سمجھ میں ہی نہ آئے۔ جب کمیونیکیشن درست نہیں ہوتی نا تو اس کی وجہ سے بھی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں یا مشکلات پیدا ہوتی ہیں، جب ہم کہنا کچھ چاہتے ہیں اور کہتے کچھ ہیں، یا واضح طور پہ بات کہتے نہیں ہیں یا سنتے نہیں ہیں، تو اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں کہ سننے والا اس کو کچھ اور ہی سمجھ لیتا ہے، اس سے ایک اختلاف بھی پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، بات کچھ سے کچھ بن جاتی ہے۔
تو اگر ہمارا بولنے کا انداز درست نہیں ہوگا، ہم بہت سپیڈ میں باتیں کر جائیں گے، تو اس سے بہت سی مس انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ ہوں گی. تو اس لیے بہتر ہے کہ پہلے ہی درجے پر کوشش کر کے ہم اپنی اصلاح کریں، کہ بات کو درست انداز میں کریں، کہ جو دوسرے کو سمجھ میں آ جائے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام کرتے، بات کرتے، تو اس کو جو ہے نا وہ ریپیٹ کرتے تھے بار بار، تاکہ دوسروں کو سمجھ میں آ جائے. جب آپ کو خاص طور پہ لگتا کہ صحابہ کرام کو بات کو سننے میں یا سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، تو آپ اس کو دہرا دیتے تھے. اور آپ کے اخلاق میں ایک یہ بھی بہت اچھی بات تھی کہ جب آپ کسی کے پاس آتے تو آپ ان کو سلام کرتے، اور کئی بار آپ 3 بار سلام کرتے. یعنی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک بار سلام کرنے سے سب تک سلام نہیں پہنچتا، تو وقفے وقفے سے 3 سلام، تاکہ اگر کسی نے ایک بار نہیں سنا تو وہ دوسری بار سن لے، دوسری بار نہیں سنا تو تیسری بار سن لے. اور یہ ایک بہت بڑا مینر بھی ہے. پچھلے دور میں تو کال بیلز نہیں ہوتی تھی، تو گھر کے باہر کھڑے ہو کے جب دروازہ نوک کیا جاتا تھا تو سلام ہی کیا جاتا تھا. یا کئی بار اگر دروازہ نہیں ہوتا تھا گھر کے باہر، ایسے ہی کوئی پردہ ہوتا تھا، تو اس میں پھر سلام کیا جاتا تھا. اور یہ طریقہ سکھایا گیا مسلمانوں کو کہ وہ 3 بار سلام کریں. اگر تینوں بار سلام کرنے کے بعد جواب نہ ملے تو انسان واپس لوٹ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھے جامع کلمات کے ساتھ بھیجا گیا ہے. جامع کلمات کہتے ہیں مختصر بات کرنے کو، واضح بات کرنے کو، کہ اگلے کو بات سمجھ میں آ جائے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کوئی عام باتیں نہیں تھیں، اللہ کا کلام تھا. تو اگر آپ سمجھانے میں صحابہ کرام کی بات سمجھنے میں غلطی ہو جاتی، تو عمل کرنے میں بھی ان سے پھر کوتاہی ہو جاتی. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. اچھا، اگلا مینر یہ ہے کہ بہت زیادہ بولنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے، اور بغیر سوچے سمجھے بولنا، یہ طرز عمل بھی درست نہیں ہے. ہمیشہ سوچ کر بولنا چاہیے. بے سوچے سمجھے بولنے سے کیا ہے، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اور سوچ کر بولنے کا اس لیے کہا گیا کہ انسان جب سوچے گا، عقل استعمال کرے گا، تو وہ اس چیز کے بہت سے پہلوؤں پہ اس کی نظر ہوگی، اس کے مطابق وہ بات کرے گا. جب انسان سوچنے پہ کم وقت لگائے گا اور بولنے پہ زیادہ لگائے گا، تو کیا ہوگا، عقل کا صحیح استعمال نہیں کر سکے گا. تو جو زیادہ بولتا ہے نا، وہ زیادہ سیکھ نہیں سکتا، کیونکہ وہ دوسروں سے لے نہیں رہا ہوتا، سننے پہ وقت نہیں لگاتا. اور جب اسے سنایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا دھیان سننے پہ نہیں ہوتا، لینے پر نہیں ہوتا. کس پہ ہوتا ہے؟ صرف بولنے پہ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی ہیبٹ ہوتی ہے، وہ بولتے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ہماری سنی جائے، ہم کسی کی نہ سنیں، بار بار دوسروں کی بات کاٹ کے خود بولتے چلے جاتے ہیں. پھر اسی طرح جن کی سننے کی ہیبٹ ڈیولپ نہیں ہوتی، وہ پھر اگر کسی علم کی مجلس میں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو انسان صحیح طور پر سن نہیں پاتا. تو نہ سننے کی وجہ سے کئی اور معاملات بھی بگڑتے ہیں. کئی بار ہمارے گھر والے ہمیں کوئی بات بتاتے ہیں کرنے کی، اور وہ اہم بات ہوتی ہے، وہ ہمیں کوئی
ذمہ داری دیتے ہیں، کوئی ٹاسک دیتے ہیں، لیکن اگر ہم صحیح طرح سنتے ہی نہیں بات کو، بات سنی انسنی کر دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہے، ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں، ہمارے معاملات بگڑتے ہیں۔ تو بے فائدہ کلام زبان کی ناقدری ہے، نعمت کا غلط استعمال ہے۔ زبان ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی دولت ہے۔ ایک بار سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں جن کا بوجھ انسان پر بہت ہلکا ہے لیکن میزان میں وہ بہت بھاری ہیں، یعنی کرنے میں آسان ہے اور نتیجے کے اعتبار سے بہت فائدہ مند ہے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے، تو آپ نے فرمایا تم پر لازم ہے حسن اخلاق، یعنی اچھا اخلاق، طویل خاموشی، اور تیسری سماک۔ حضرت جابر پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں کیسی ہوتی تھیں، آپ بولتے کیسے تھے، آپ کھاتے کیسے تھے، آپ اٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے۔ صحابہ کرام کو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اس لیے آپ کے بارے میں وہ سوال کرتے رہتے تھے۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ جیسے جو صحابہ کرام کے کئی بچے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا لیکن اپنے والدین سے آپ کی محبت ورثے میں پائی تھی، تو پھر وہ آپ کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کیسے تھے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ وہ طویل خاموشی اختیار کرنے والے تھے، یعنی آپ اگر کسی مجلس میں بیٹھتے تھے تو آپ زیادہ دیر خاموش رہتے تھے، دوسروں کی سنتے تھے۔ اور پھر کچھ صحابہ کرام کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کسی شخص کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خاموش نہیں پایا، یعنی آپ جب مجلسوں میں ہوتے تھے اور باقی بات کر رہے ہوتے تھے نا، تو آپ ان کی زیادہ سنتے تھے، اور جب صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے تو آپ مسکراتے رہتے تھے ان کی باتیں سن کے، یعنی آپ سنتے زیادہ تھے اور ان کی باتوں پہ مسکراتے رہتے تھے، لیکن خود کم بولتے تھے، اور جب بولتے تھے تو صرف کام کی بات بولتے تھے۔ دیکھیں کہ پورا قرآن اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ہم تک پہنچا ہے۔ اور ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، خواہ میں غصے میں ہی کیوں نہ ہوں یا خواہ میں خوشی میں ہی کیوں نہ ہوں۔ اور ایک صحابی رسول جو ہے نا، وہ آپ کی مجلس میں ہر بات آپ کی لکھ لیا کرتے تھے۔ تو کچھ صحابہ کرام نے اس پہ اعتراض کیا کہ ہر بات لکھ لی جاتی ہے، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں آپ کی جب مجلس میں ہوتا ہوں تو میں ہر بات ہی لکھ لیتا ہوں جو بھی آپ فرماتے ہیں، اور لوگ میرے لکھنے پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، چاہے غصہ ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ان تمام مواقع پر میری زبان سے حق بات ہی نکلتی ہے ہمیشہ۔ چلیں باقی ہم انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے۔ آم، میرے بالکل ذہن سے نکل گیا کہ نماز کا وقت بھی ہے، تو نہیں تو ہم انشاءاللہ اس کو یہ جو کلام کا ٹاپک ہے ویکنڈ پہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے، کل اور پرسوں تفسیر، اور اس کو کلام کا ٹاپک ہم ویکنڈ پہ انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے آپ کو؟ جی کلیئر ہے۔ جی جی کلیئر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔